यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ टेक्निकी वजूहात की बिना पर हमने अपनी ये बज़ थोड़ी ताख़ीर से शुरू की, जिसकी वजह से हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। आज की ये बज़ जो कि आप लोगों के लिए सजाई गई है, आपको पता है मुहर्रमुल हराम की जो हमने एक 10 दिन के लिए मुहर्रमुल हराम मना रहे हैं, उसका एक सिलसिला है। आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जोश मलियाबादी के शेर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरत यानी अल-ऐन, और मेरे साथ हैं सुहेल इम्तिसाल सिद्दीकी, और हमारे साथ हमारी बज़ में शामिल हैं हमारे मेहमान जो कि पड़ोसी मुल्क से आए हैं और जिनका नाम जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर है। जनाब अब्बास रज़ा नैयर साहब के बारे में हम अगर आपको कुछ मालूमात दें तो वो इस तरह से है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के उस्ताद हैं। आप एक मारूफ शायर भी हैं। तनकीद और तहकीक में आप हिंदुस्तान के अदबी हलकों में बहुत अहम मुकाम रखते हैं। आपने पीएचडी के लिए उर्दू शायरी में अलामात करबला के मौजू पर एक तवील तहकीकी मुकाला तहरीर किया है, जो अनकरीब किताबी सूरत में शाया होने वाला है। आप कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जिनमें सूरज डूब गया और तनकीदी मज़ामीन की किताब अदबी मीज़ान और रसाई शायरी का मजमुआ दरिया 14 लहरों का शामिल है। जनाब अब्बास रज़ा नैयर उर्दू के कदीम और जदीद अदब पर गहरी निगाह रखते हैं। हमारी खुशनसीबी कि आज हमारी बस में तशरीफ़ लाएं जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी बस में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। आप डॉक्टर रज़ा नैयर साहब से रसाई अदब, खुसूसन कदीम और जदीद मरसिए तनकीद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदब का तकाबुल और हिंदुस्तान में उर्दू की सूरत हाल और ख़ास तौर पर करबला के शेरी इस्तिआरे में के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की नीम बेदार समातों की नज़्म एक सलाम डॉक्टर फ़हीम जाफरी साहब का करना चाहती हूँ। इजाज़त। रसूल हक का सारा ही घराना अच्छा लगता है, रसूल हक का सारा ही घराना अच्छा लगता है। ये वो दर है जहाँ पर सर झुकाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। यहाँ पर आसमां से रहमतें आकर उतरती हैं, यहाँ पर आसमां से रहमतें आकर उतरती हैं। यहाँ हमको सलाम आकर सुनाना बहुत अच्छा लगता है। हयाते दी की शहरक पे जब सबकत करे खंजर, हयाते दी की शहरक पर जब सबकत करे खंजर, तो फिर करबो बला में सर कटाना अच्छा लगता है। वाह। हमारे हादिये बरहक यहाँ एक रोज आएंगे, हमारे हादिये बरहक यहाँ एक रोज आएंगे। हमें दुनिया में यूं अपना ठिकाना अच्छा लगता है। हुसैन इब्ने अली है, करबला है, वक्त नाजुक है। हुसैन इब्ने अली है, करबला है, वक्त नाजुक है। हबीब ऐसे में तुमको आजमाना अच्छा लगता है। रसूल हक का सारा ही घराना अच्छा लगता है। ये वो दर है जहाँ पर सर झुकाना अच्छा लगता है। बहुत खूब। आपसे सवाल। जी। सबसे पहले तो हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि आपको भी हमारी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा। पहला सवाल, उर्दू शायरी में अलामात करबला के मौजू पर
آپ نے اپنا ایک تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے جی، اور جس پر آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ دی گئی. میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ علامات کربلا کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ محض چند مخصوص الفاظ کا معاملہ ہے یا کربلا کی علامتوں کا کوئی معنوی نظام ہے؟ شکریہ علین. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. یہاں پورا پاکستان ہمیں جس میزبانی اور محبت سے نواز رہا ہے وہ اپنی جگہ، مگر سہیل امتثال صدیقی صاحب اور قرۃ العین میزبان خصوصی ہیں. ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. آپ کا سوال یہ کہ کربلا کے جو الفاظ ہیں کیا صرف الفاظ ہیں یا ہمارے اردو شاعری میں جو تخلیقی رجحان علامتی اظہار کا آیا ہے اس میں علامتی شکل اپناتے بھی ہیں. بلا شبہ کربلا کئی معنوں اور کئی جہتوں اور کئی پہلوؤں سے ہماری شاعری میں علامت بن کے آئی. شخصیات کے اعتبار سے، لفظیات کے اعتبار سے، اپنے معنوی وقوعوں کے اعتبار سے. شخصیات کے اعتبار سے جب ہم حسین کہتے ہیں تو یہ حسین صرف حسین نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا انسان جو انسانی اقدار کو سربلندی عطا کرنے والا محسن اعظم بن جائے، جو کبھی بھی باطل کی بیعت کے لیے آمادہ نہ ہو، جو سر کٹا دینا پسند کرتا ہو، سر جھکا دینا پسند نہ کرتا ہو، ایک ایسے کردار کی علامت بن کے آ جاتا ہے. تو سردادگی کی علامت، خدا کی راہ میں خود سپردگی کی علامت، اور بیعت سے انکار کی علامت، جبر سے انکار کی علامت، سلطنت سے انکار کی علامت. تو یہ ایک علامت بنتا ہے. جب ہم عباس کہتے ہیں تو عباس صرف عباس ایک شخص، ایک فرد کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ایک وفادار، اور جو اپنے وعدے کی وفا کی خاطر اپنے ہاتھ قلم کرا دے، ایک ایسے وفادار کردار کی علامت بن جاتا ہے. جب ہم زینب کہتے ہیں تو زینب کسی ایک عورت کا نام نہیں رہ جاتا، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا مغرب کو بھی ایسا کردار نہیں میسر آیا پوری مغربی ادب کی تاریخ میں جو ہمارے دنیا مشرق میں حضرت زینب کا کردار ہے، کہ کسی جبر کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے، یا حقوق نسواں کے آج جو فیمنزم کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور آج بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیمنزم کا جدید تر تصور آیا، یعنی فیمیل آٹونومی جسے آپ کہتے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ چاہتی ہے ایک ایسا سماج، اس کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت زینب کے کردار سے جو روشنی ملتی ہے حوصلے کی، کسی بھی دنیا میں جس طرح سے یزید کے دربار میں، ایک حاکم کے دربار میں زینب نے اپنی آواز بلند کی، اور اس مظلومیت کے عالم میں وہ ایک ایسے کردار کی علامت بن جاتی ہیں. ان کی چادر اپنے آپ میں ایک علامت بن جاتی ہے، ان کے شانوں کی رسن اپنے آپ میں ایک علامت بن جاتی ہے کہ شان میں تو رسن باندھی جا سکتی ہے مگر حوصلوں میں رسن نہیں باندھی جا سکتی ہے. چادر تو چھینی جا سکتی ہے مگر اس سے اس کا مقصد اور مشن نہیں چھینا جاتا ہے، جا سکتا ہے. یہ ایک ایسے کردار کی علامت بن جاتا ہے زینب کا کردار. عابد بیمار جب ہم کہتے ہیں تو عابد بیمار ایک شخص کا نام نہیں رہتا، بلکہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک وہ جو ایک اپنے مشن کو لے جانے کے لیے، اور وہ جو انتہائی تقدس جس سے ہم وابستہ کرتے ہیں، اس کی رسوائی سر کوچ و بازار، اور وہ جو چل رہا ہے اور صرف اعلی کلمہ حق کے لیے، تو وہ جو اس رسوائی کو گوارا کر رہا ہے، ایک ایسے کردار کی علامت بن. جناب سکینہ کا کردار، انتہائی مظلومی میں ایک بچی جس طریقے سے اپنے باپ کے مشن میں شامل ہے. میں ہندوستان سے تعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں اکبر اعظم کے سامنے ایک کردار آتا ہے، وہ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بچی کہتی ہے کہ میں پیاس نہیں برداشت کر پاتی تو وہ شکست تسلیم کر لیتا، مگر سکینہ اس پیاس کے عالم میں بھی کبھی نہ پھوپھی سے شکایت کرتی ہے نہ اپنے باپ، تو وہ ایک ایسے کردار کی علامت بن جاتا ہے. وہ علی اصغر انتہائی مظلومی میں بھی
تیر کے اوپر ایک بچے کے تبسم کی فتح کی علامت بن جاتا ہے. تو یہ کردار جو ہیں اپنے آپ میں ایک علامت بن جاتے ہیں. چونکہ آپ بزم شاعری میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا تنقیدی لہجے کے ساتھ تخلیقی لہجہ بھی استعمال کر لوں کہ کربلا کے اس علامتی نظام میں آنے کے بعد ڈکشنری بدل جاتی ہے، لغت بدل جاتی ہے. یعنی اگر آپ اردو کے کسی لغت میں دیکھیں تو تبسم کے معنی مسکراہٹ، لیکن کربلا کے اس معنوی علامتی نظام میں تبسم کے معنی علی اصغر. اگر آپ دیکھتے ہیں تو ردا کے معنی چادر لغت میں، لیکن اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں تو ردا کا لفظ آتے ہی زینب کا کردار سامنے آتا ہے، تو ردا کے معنی زینب ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اگر آپ یوں دیکھیں تو ایک صابر کے معنی بس صبر اٹھانے والا، لیکن یہاں صابر سید سجاد کے معنی میں آ جاتے ہیں. تو پورے لفظوں کا ایک شہید حسین کے حوالے سے، وفا عباس کے حوالے سے، اس طرح سے جو ہے وہ یہ کریکٹر علامت بن رہے ہیں. اس کے بعد معنوی وقوع، مثلا حر کی امام حسین سے ملاقات، یہ اپنے آپ میں ایک علامت ہے. آگے آپ گفتگو کریں گے تو میں مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. حر کی ملاقات ایک معنوی وقوع ہے. یہ پورا وقوع ہمارے سامنے کسی کے حق پہ آنا یا اپنے پورا باطل کا نظام چھوڑ کے حق کو قبول کرنا، دنیا کو ٹھوکر مار کے یا مادی اقدار پر سے ٹھوکر مار کے روحانی اقدار پہ کامل یقین کر لینا، اپنے آپ کو بدل دینے کا حوصلہ یا ندامت کے اظہار کا حوصلہ یا حق کی وفاداری اور پاسداری کا جو حوصلہ ہے، یہ حر کا کردار کا جو یہ وقوع ہے یہ اپنے آپ میں علامت بن جاتا ہے. خیموں کا نصب ہونا، خیموں کا ہٹایا جانا ایک وقوع ہے، یہ پورا اپنے آپ میں علامت بن جاتا ہے. اور دریا پہ شانے کٹانے والا مشکیزہ لے کے جاتا ہے اور پیاسا پلٹ آتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک علامت بن جاتا ہے. شب عاشور چراغ خیمہ کا بجھایا جانا اپنے آپ میں ایک وقوع بن جاتا ہے. کربلا کے بعد شام غریباں کا جو وقوع ہے یہ اپنے آپ میں پوری ایک علامت ہے. اور پھر شام کے بازار میں جانا اپنے آپ میں، پھر زندان ہے، پھر واپسی ہے. یہ سب ہمارے ہاں نئی اردو شاعری میں خاص طریقے سے علامتی نظام میں علامت بنتے ہوئے نظر آئیں. اور اس کے بعد میں کربلا کی جو اپنی لفظیات ہیں اشیاء کے اعتبار سے جن سے کربلا کی جمالیات مرتب ہوتی ہے، یعنی دھوپ ہے، خیمہ ہے، دریا ہے، پیاس ہے، تیر ہے، تبر ہے، خنجر ہے، لہو ہے، نیزہ ہے، سنا ہے، زنجیر ہے، چادر ہے، برچھی ہے، صف ہے، لشکر ہے، عدو ہے. تو یہ سارے لفظیات جو ہیں آج ایک بالکل نئے تیور کے ساتھ میں اور نئے ماحول کے ساتھ ہماری شاعری میں استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کے دبستان معنی میں مقتل کا بھی ایک نظام ہمارے ہاں تھا. تلوار تھی ضرور کلاسیکی شاعری میں، خنجر بھی تھا ہمارے ہاں، لیکن وہ کربلا کے واقعے سے علامتی رشتہ قائم کرنے کے بعد میں جو معنی کے جہتیں روشن ہوئی ہیں، جو فکری ابعاد روشن ہوئے ہیں، جو تاریخی حوالے کے ساتھ ہمارے معنوی افکار بلند ہوئے ہیں، وہ صرف واقعہ کربلا کے علامتی رجحان کے بعد قائم ہوئے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا کوئی لفظ محض لفظ نہیں ہے، کوئی واقعہ محض واقعہ نہیں ہے، کوئی کردار محض کردار نہیں ہے، بلکہ ہماری شاعری میں ہمارے شعراء کو اپنا معنی اور مفہوم پیش کرنے کے لیے ایک مکمل اور باضابطہ استعاراتی اور علامتی نظام بھی بنتا ہے. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب آپ نے، بہت جامع آپ نے ایک بہت اچھے انداز میں گفتگو کی. جی کوئی سوالات؟ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے. نہیں، یہ آپ کا نہیں بالکل حسن نظر ہے. بہت شکریہ. آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کے کن شعراء کے ہاں کربلا ایک بطور شعری علامت پائی جاتی ہے؟ سوال تو بہت طویل ہے. پاکستان میں تو خاصا کام ہوا ہے. میرے خیال سے ہم 3 گھنٹے کیا 3 دن تک بات کرتے رہیں تو یہ بات سلسلہ اصل میں کیا ہے. اب میں یہاں اپنی بات ذرا سا ترقی پسند شاعری جو تھی وہ ہمارے ہندوستان میں تھی، علامتیں استعمال ہوئیں بلا شبہ، لیکن پاکستان میں خاص طریقے سے منیر نیازی اور مجید امجد یہ جو شعراء ہیں وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. مصطفیٰ زیدی یہ جو شعراء ہیں. اب دیکھیے منیر نیازی کا پورا ایک مجموعہ دشمنوں کے درمیان شام. اب دشمنوں کے درمیان شام، اب سر دست تو میں اپنی اور دیگر مصروفیات سے آیا تھا، آپ نے حکم دیا تو میں نے کچھ چیزیں بطور یہ دیکھی کہ منیر نیازی کے یہاں دشمنوں کے درمیان شام صرف نظم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورا
شعری مجموعے کا نام بھی ہے دشمنوں کے درمیان شام. اس پورے مجموعے میں اور پورے ان کی شاعری میں جو خوف کی امیجری ہے, جو دہشت اور وحشت کی امیجری ہے, وہ ایک کہہ لیجئے کہ بڑا معنوی انداز میں اور بڑے لطیف سے اشاروں کے ساتھ میں اور ہلکے ہلکے احساسات میں ہم کو وہ کربلا کی طرف منتبہ کر دیتا ہے. کالر ایک موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر, پتہ ہو رہی ہے آپ کی بات, شامل کیجیے ہماری گفتگو میں. جی ہیلو, السلام علیکم میٹرو ون. جی وعلیکم السلام. جی شیما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں کر جی الحمدللہ. ہاں بہت بہت شکریہ, بہت اچھے, آپ کی دعا ہے. آمین. آمین. بے شک. آپ کی باتیں سن رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت ہی گفتگو آپ کی جو ہے دل چاہ رہا ہے کہ سنتے چلے جائیں. اچھی بات ہے, حسن سماعت. اور آپ کی ایج کے لحاظ سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ماشاء اللہ سے زیادہ ہی آپ کے پاس علم کی دولت معلوم ہے, بہت ماشاء اللہ سے اچھا بیان کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے ہم لوگ تو اس میں بہت ہی کوئی کچھ باقی ہو تو. شیما بہن ذرا زور سے بات کیجیے گا تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ جائے. ناظرین تک پہنچ سکے. مہمان آئے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ ویسے میں نے کیونکہ کچھ اس میں ٹی وی میں کچھ خرابی آ رہی تھی, فنی خرابی تو آ نہیں رہا تھا. اچھا. بہت دیر سے میں دیکھ رہی تھی. جی جی. ابھی ایک دم آیا ہے. تو میرے مہمان جو آئے ہیں میٹرو ون میں, آپ کے مہمان کا جو نام اس میں گرامی ہے وہ ہے ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب, اور آپ لکھنؤ سے پاکستان